अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ जहां पर वफाकी हुकूमत ने अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए 29 बिल्स जो हैं वो पार्लियामेंट से मंजूर करा लिए हैं और वहां पर बिल पेश करते हुए उनका यही कहना था कि हम ये सारा का सारा जो काम करने जा रहे हैं ये पाकिस्तानी अवाम के लिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान खुशहाल तरीन हो जाए। लेकिन अपोजिशन की जानिब से शदीद मज़ामत का सामना देखने में आया और जितने भी बिल्स थे उनकी कॉपीज़ को फाड़ कर स्पीकर के मुंह पर भी मारने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से तल्ख कलामी बढ़ गई और बहुत शदीद हमने देखा कि बहस और मुबाहिसा भी होता रहा। ऐसे में जब ख़ास तौर पे पीटीआई के एक रुकन हैं आमिर लियाकत हुसैन, उनको भी लाया गया था और वो जब वहाँ पर पहुँचे और बिल की हिमायत में उन्होंने वोट अपना डाला तो उसके बाद जब सहाफ़ियों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। उन्होंने कहा मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया। वो लाने वाले कौन थे बहरहाल, लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब का ये स्टेटमेंट और साथ ही साथ हुकूमत जो है उसको अददी अक्सरियत जो है वो हासिल हो गई। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि पार्लियामेंट के अंदर जब बिल पेश किए गए थे तो अपोजिशन फतेहयाब हुई थी, जिसकी वजह से हुकूमत के अंदर एक डर पैदा हो गया था कि क्या इत्तेहादी हमारा साथ देंगे या इत्तेहादी हमारा साथ छोड़ जाएंगे। जिसके बाद आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने कहा कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम का जो बिल है वो पास हो गया है, जिसको उन्होंने अपनी बहुत बड़ी फतह और कामयाबी करार दिया है। इस तरीके से हर सियासी जमात ने जो कि हुकूमत की तरफ है उन्होंने अपने बिल जो पेश किए हैं उसको बड़ी फतह करार दिया है, जबकि अपोजिशन की जानिब से कहा गया है कि हम इसका दिफा भी करेंगे, अदालतों में जाएंगे और इनको तमाम के तमाम बिल्स के हवाले से जो जो हमारे मामलात हैं उसको आगे की तरफ लेकर जाएंगे। क्या ये तमाम बिल्स जो पेश किए गए जिनमें ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक मामला है जो सबसे खास है, इसके साथ कुलभूषण यादव का एक मामला है जो कि पार्लियामेंट में पेश किया गया, इसके साथ और दीगर भी मामलात हैं उसको वो लेकर आए हैं, क्या वो बिल मुनासिब हैं, सही हैं? खास तौर पे सबसे ज़्यादा अगर शोर मच रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर है, जिसे हुकूमत कह रही है कि ये हम इसलिए लाए हैं ताकि फेयर इलेक्शन हो, जबकि अपोजिशन का कहना है कि इस तरीके से धांधली हो सकती है। जबकि शिबली फराज चैलेंज कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए मैं दूंगा अगर कोई ये साबित कर दे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए धांधली का इम्कान है या किसी के कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि वो उसके कोई एहसासात और जज्बात हैं नहीं मशीन के, इसलिए वो किसी की हिमायत नहीं करेगी, वो वही करेगी जो लोग वोट डालेंगे उन्हीं को पड़ेगा। ये कहना है शिबली फराज का। तो ये तमाम मामलात हैं, इस पर हम बात करेंगे। तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राव इमरान सलेमान साहब हैं, तज़कियाकार हैं। जनाब आपका बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ रखते हैं राजा राशिद अली, एडवोकेट हैं, आप पाक सरजमीन पार्टी से ताल्लुक़ है, जनाब आपका शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर ताहिर खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे राव इमरान साहब आपसे कि इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसके साथ कई बिल्स पेश किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर ही सबसे ज़्यादा शोर शराबा किया गया है। अपोजिशन कह रही है कि हमें एक तरीके से मुनज़्ज़म धांधली करके हराया जाएगा और ये धांधली का एक पहला स्टेप है। क्या कहेंगे जनाब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पहले तो मैं ये बता दूं कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने पार्लियामेंट से बाहर आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि आइंदा इंतखाबात जो होंगे वो अब EVM के ज़रिए ही होंगे। पहले तो मैं बताता चलूँ कि इसमें जो सबसे अहम किरदार है इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। सही है। इलेक्शन कमीशन का इस मामले में अहम किरदार, और इलेक्शन कमीशन इस वक्त पार्टी बनी हुई है हुकूमत की और वो मुखालफत पे उतरी हुई है। लेकिन पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुखालफत आई थी सर, पहले अब भी मुखालफत मौजूद है। उस 27 नुकात जो उनके मौजूद हैं वो अभी तक कायम है और हुकूमत उसको अभी तक डिक्लेयर नहीं कर सकी, ना जवाब दे सकी किसी चीज का। और इस पर यह जबरदस्ती की बुनियाद के ऊपर कल तक ऐसा क्या था कि आपके इत्तेहादी काफली और MQM वाले नाराज थे और आपको मनाने के लिए फोन किया जाता था और आप फोन नहीं उठाया करते थे उनका, और ऐसा रातों रात किन का फोन आया, ऐसा क्या हुआ विद आमिर लियाकत कि आपको वहां पर जाना भी पड़ा और फिर उन मामलात पर बिल को पास किया कि जिन मामलात पर आप नवाज शरीफ साहब को मोदी का यार कहा करते थे, उन पर भी ये मामला था। सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि हुकूमत ने अपने लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर ली हैं। ये इमरानी हुकूमत को मजीद तकवीत देने वाली बात है। आज साबित हो गया कि इमरान खान के साथ और वो जो जिनको कहा जाता था एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, वो मजीद फिलहाल कुछ माह के लिए प्लेटफॉर्म पे है। क्योंकि ये बिल जो पेश किया गया, मैं इसमें लाजमन ये कहूंगा कि इस पर हुकूमत आइंदा इंतखाबात नहीं करवा सकती। ये एक बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि MQM की जीत का तरीकाकार क्या था, पीपल्स पार्टी की जीत का तरीकाकार क्या था?
جو ان کے اتحادیہ کاف لیگ والے وہ اپنے حلقوں میں ڈسکا سے گجرات سے کیسے جیتتے ہیں سر ڈبے بھرے میں پہلے کے مرحومین کے اوپر ووٹ ڈلتا ہے کہ کاف لیگ اس ای وی ایم کے سہارے چل سکے گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اتحادیوں کو اس حکومت نے ایک ایجنڈے پر ایک پوائنٹ پر اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کر دیا ہے. صحیح ہے, یہ میں سمجھتا ہوں. اور دوسرے دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کا نام لیتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کیا انہوں نے کیا؟ ان کی زمینوں پر قبضے ہوتے ہیں کہ آج تک وہ کہہ رہے ہیں 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی جو ہے مستفید ہو جائیں گے. اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ان کے اہل خانہ تو پاکستان میں رہتے ہیں, کیا وہ آئے روز فونوں پر بددمائی نہیں سناتے ہوں گے ان کو؟ کیا کیا اوورسیز پاکستانی 22 کروڑ عوام کے ووٹ ڈال دے گی؟ لیکن اس کا مطلب ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی نالا نظر آ رہے ہیں کیا؟ سر دیکھیں ان کی ناراضگی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بین الاقوامی سطح پہ کرکٹ کھیلی, میں بڑا مقبول آدمی ہوں اور مجھے باہر پسند کرتے. یہ ضروری بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اوورسیز پاکستان کہ کون سے الیکٹورل ریفارمز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اگر گورنمنٹ کی طرف سے 2 مین ایشوز کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ سیکشن 94 میں امینڈمنٹ کی, انہوں نے سیکشن 103 میں کی اوورسیز پاکستانیوں کو ایز پر گورنمنٹ اور 7 ملین پیپلز جو ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو رائٹ آف ووٹ جو ہے ان کو ملے گا. کیا یہ جتنی بھی پارٹیز اس کے اوپر اعتراض کر رہی ہیں کیا وہ نہیں چاہتے کہ یہ نہیں, وہ ان کا اعتراض جو ہے نا وہ ہے اس وقت خاص طور پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ای وی ایم کے اوپر. تو دیکھیں نا بہت سارے ملکوں میں اس کے اوپر الیکشن ہوئے بھی ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. تو اس میں اگر اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے گا تو اویئرنیس جتنی بھی ہے اس کے حوالے سے آبجیکشنز ہیں آپ اس کو ان پٹ دیں. اب بیڈ کنسنسس ساری پولیٹیکل پارٹیز کا آپ اس کے اوپر دیں, لیکن آپ اس کو بالکل رولڈ آؤٹ کر دیں جی کہ کا موقع آپ نے نہیں بتایا کہ ہمارا تو بالکل یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر جتنے بھی اعتراضات اٹھائے ہیں آپ ان کو کلیئر کریں, ان کو سیٹسفائی کریں لوگوں کو کہ اس کے اندر کوئی دھاندلی کے چانسز نہیں. یہ ہمارا موقف ہے کہ ہم تو کسی بھی صورت میں دھاندلی کے بالکل ہم خلاف ہیں. چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے باقی اپوزیشن جو ہے ان کی طرف سے یہ رکھا گیا ہے کہ اس میں یہ ڈیفیکٹ ہیں یا یہ چیز جو ہے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے دھاندلی ہو سکتی ہے, ان خدشات کو کلیئر کیا جائے بائی آل مینس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب فرمائے گا کہ اب تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ آ جائے گی تو بریانی کی پلیٹ پہ کیسے پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑیں گے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ووٹ عوام نے دی ہے, اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا نام رکھا گیا کہ عوامی پارٹی ہے. صحیح. اب آ جاتی ہے بات مشین کی. تو مشین کے لیے یہ ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ صاف و شفاف الیکشن ہوتے رہیں اور پاکستان میں ہونا بھی چاہیے, لیکن محترم جناب وزیر اعظم پاکستان ہمیشہ انصاف کی بات کرتے ہیں, شفافیت کی بات کرتے ہیں. یہ کیسے کرا دیں گے صاف و شفاف ووٹنگ؟ آج کا آپ نے نظارہ پورا دیکھ لیا ہے اسمبلی میں کیا ہوا, کیونکہ یہ پاکستان کی اسمبلی کو ہمیشہ سے مذاق بنا رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا جی ہم نے یہ چیز اپروو کرا لی ہے. اپروو کیسے کرا لی ہے آپ نے؟ آپ یہ بتائیے کہ غیر ممالک میں بھی الیکٹرانک سسٹم سے ووٹ ہوتے ہیں, مان لیا. پاکستان میں آپ نے کیا لوڈ شیڈنگ ختم کر دی؟ کیا آپ پاکستان کے گوٹھ میں ایک گوٹھ کے اندر یا جسے کہتے ہیں کریا گاؤں, ہمارے ہاں تو آپ نے یہ دیکھا کہ بیچاروں کو, شہر والوں کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے تو گاؤں والوں کا کیا حال ہوگا؟ تو سر آپ کریں گے کیا عدالتوں کا رخ کریں گے, کیا کریں گے؟ جی ہاں, عدالتوں کا رخ کیا جائے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ قانون کا مذاق اڑایا ہے, قانون کا احترام نہیں کیا, پارلیمنٹ کا احترام نہیں کیا, پارلیمنٹ کا ہمیشہ مذاق اڑایا ہے. ان کے اپنے الفاظ, اپنے جب یہ اکیلے ایم این اے تھے اس وقت بھی پارلیمنٹ کے لیے جو الفاظ تھے, اس کے بعد جب جو بنے وزیر اعظم بننے سے پہلے جب بھی یہ پارلیمنٹ کو مانتے تھے تو ابھی بھی یہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, یہ صرف ڈکٹیشن دینا جانتے ہیں. اچھا, جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پارلیمنٹ کے اندر آج جو ہم نے دیکھا تماشا, بالکل اسی طرح کا ہم نے گزشتہ دنوں جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں دیکھا تھا جب ریگولرائز کرنے کی بات کی گئی, ایک بل پیش کیا گیا حکومت کی جانب سے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کچی آبادیوں کو بھی ریگولر کر دیا جائے گا, لیز کر دیا جائے گا. مراد علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گھروں کو نہیں توڑنے دوں گا. تو جناب دوسرے جو لیز مکانات ہیں جن کو پانی بجلی گیس کے میٹر لگا دیے گئے ہیں ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ تو اس طرح تو بل جو آپ نے پاس کیا, اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا اس پہ. ہم نے ہمیشہ جو ہے عوام کی مفاد کی بات کری ہے, عوام کے لیے ہم نے بات کری ہے. آپ نے واضح طور پہ آپ نے بیان
مراد علی شاہ صاحب کا بھی دیکھا اور آپ نے سعید غنی صاحب صدر کراچی ڈویژن سندھ دھرتی کے بیٹے نے بھی کراچی کے لیے بالخصوص جو باتیں کری وہ بھی آپ نے سنی اور دیکھی. ہم نہیں چاہتے کسی کے سر سے چھت چھینی جائے. لیکن سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پر یہ سارا معاملہ ہوا تو سینٹ اسمبلی میں آپ لوگوں نے ایسا کیا تو کیوں نہ ایک نئی روایت ڈال دیتے کہ جو وہ احتجاج کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ ان کی بات سن لیتے, کم از کم ان کی بات نہیں سننے. وقار بھائی ہم لوگوں نے نہیں کیا, ہم لوگوں کبھی بھی ہم ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں اور پارلیمنٹ کی بالادستی ہے جبھی تو آپ نے پچھلی دفعہ پی ڈی ایم کے ٹائم کے اوپر آپ نے خود دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ جو بھی کام ہو پارلیمنٹ میں ہو, جمہوری انداز میں ہو. اگر یہ چاہتے بلاول صاحب چاہتے یقین کریں کہ یہ حکومت جو جس طرح سے ہل رہی اس کی ہے گی پتے کے اوپر چل رہی ہے, کسی ٹائم پتجھڑ ہو جائے گی. ہاں پتجھڑ کا ویسے بھی سیزن ہے یہ. تو اس کا مطلب ہے آپ کو نہیں لگ رہا کہ حکومت چلے گی؟ بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا ہے, زرداری صاحب پہلے کہہ چکے ہیں, مراد علی شاہ صاحب نے بھی آج کہہ دیا کہ حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی. راؤ صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے تھے اتحادی ہو سکتا ہے دائیں بائیں ہو جائیں, دائیں بائیں نہیں ہوئے, کیا ان کے کچھ مفادات آ گئے؟ مفادات تو بالکل مفادات دیکھیں نہیں, آپ نے بتایا نہیں کہ حیدرآباد یونیورسٹی کا قیام تھا جو ان کو منظور ہوا, لیکن وہ ایک معاملہ نہیں ہے. اصل میں یہ اس سے خوش نہیں ہے بل پاس ہونے سے, اصل معاملہ ہے عوام کے درمیان واپس جانے کا. ٹھیک ہے, عوام میں کس طرح سے واپس جائیں گے ایک بریک کے بعد آپ سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بھارت کے پاس یہ ریمیڈیز تھیں کہ وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جا سکتے تھے, آپ کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کر سکتے تھے کہ وہ جب آپ نے اس جورسڈکشن کو پہلے تو ایزیوم ہی نہیں کرنا چاہتا پچھلی گورنمنٹ نے, جب کر دیا وہاں ایک ڈیسیجن ہو گیا تو آپ پہ انٹرنیشنلی سنکشنز لگ سکتی ہیں, وہاں سے کوئی آرڈر آپ کے اگینسٹ پاس ہو سکتا ہے. تو پاکستان کے پاس اور کوئی میری رائے میں کوئی اور آپشن نہیں تھا انٹل انلیس کہ آپ اس کو, ٹھیک ہے. ہاں دوسری ایک چیز, پاکستان کے پاس کنکریٹ سالڈ ایویڈنس ہے کلبھوشن یادو کے اگینسٹ, ٹھیک ہے, میرٹ پہ کیس چلے گا, ہم جو ہے ان کو ٹھیک ہے ہم نے یہ امینڈمنٹس کر دی, ان کو رائٹ آف اپیل بھی دے دیا, ساتھ کاؤنسل ایکسیس بھی اس کو لیگلائز کر دیا ہے. لیکن ہمارے پاس اتنی سالڈ اور کنکریٹ ایویڈنس ہے کہ اس سے پوری امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی جو کنوکشن ہے وہ مینٹین رہے گی. بالکل صحیح. سر ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, رانا شمیم کا جو مسئلہ تھا ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک ہی دن میں مکا دیا. توہین عدالت لگی کہ عدالت کے اوپر الزام آ رہا ہے, اس کی عدالت کی بے حرمتی ہو رہی ہے. اس نے جج صاحب کو بلا لیا, بیٹے نے ایک ہفتہ مانگ لیا اور کہا بیمار ہے, ایک ہی دن کے اندر فیصلہ بھی مکا دیا, اور وہ جو تینوں صحافی تھے ان کو کھڑا بھی کر دیا, سب کچھ ہو گیا. ایک شخص جس نے پاکستان کے امن کو خراب کیا اور وہ دشمن ہے, وہ اقرار کرتا ہے, اس کے لیے آپ کو ادھر جانا ہے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ, اس کو موقع بھی دینا ہے, اپنی جان بچا. اور ہندوستان کے سنیں آپ, اس کی فیملی کو, ہندوستان میں موجود کلبھوشن کی فیملی کو اس بات کا اعتراض ہے کہ ہمارے جو کونسل والے ہیں, ہمارے جو بھارت کے پارلیمنٹیرین ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ کلبھوشن, وہ تو مٹی ڈال چکے ہیں سر, ان کے لیے وہ کسی کام کا نہیں ہے. اگر انہوں نے کیک بنا رکھا تو پاکستانیوں نے بنا رکھا ہے, اس حکومت نے بنا رکھا ہے. بالکل صحیح. ان کی تو کلبھوشن کی تو فیملی بیچاری جو ہے وہ اپنی حکومت سے منت ترلے کر, ان کو پرواہ نہیں ہے چیز کی. ہاں, لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو عالمی عدالتوں کا بھی ایک دباؤ ہوتا ہے, عالمی عدالتوں کے اندر کیس گیا اور سارے معاملات جو ہیں اس کے نکلتے رہے. لیکن اچھا اس وقت ڈاکٹر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو بلز پیش کیے گئے تھے اور اس کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا ہے, خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بل کے ذریعے جو ہے ووٹ دینے کی ایک طاقت دی گئی ہے, اس پہ آپ خوش ہیں؟ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کا بھی ووٹ بینک بڑھ جائے گا؟ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ ووٹ دے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ایک نیا انہوں نے سسٹم بنا دیا ہے کہ وہ باہر رہ رہا ہے, جب اس کے پاس ڈیو نیشنلٹی ہو گئی ہے, اگر پاکستانی بھی ہے اور وہ دوسری جگہ کا بھی نیشنلٹی ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہے؟ وہ تو پہلے ہی کیا کہتے ہیں متضاد بنا ہوا ہے, وہ اپنے ویسی کنفیوژن کا شکار ہے کہ میں یہاں کا رہوں یا وہاں کا رہوں. تو کیونکہ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی جو ہے نا وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے, کیونکہ وہ کبھی بھی ایک فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. وہ جب اپنی حکومت کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے کسی سسٹم کے لیے فیصلہ کرنے کے قابل ہے. اچھا, نہ ہی وہ اس قابل ہے. نہیں, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو جو اوورسیز پاکستانی وہ ووٹ نہیں دیں گے؟ اوورسیز پاکستانی, صرف پاکستانی کی بات کروں گا میں,
لیکن میں تو پہلے یہ سوچنے میں مجبور ہوں کہ یہ شخص جب پاکستان نیا پاکستان لے کر آئے کون سے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, سمجھ سے باہر ہے کہ کون سے پاکستانی کی بات کر رہے ہیں, کون سے پاکستان میں ووٹ ڈلوانا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے سر, اصل میں آپ نے اب تک جواب دیا نہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو پسند میں نے کرتے دے ہیں, دیا نا جواب, ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے, میں نے دے دیا جواب. آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. میں کہتا ہوں کہ پہلے جتنے تجزیہ کار تھے وہ ان کی راگ الاپتے تھے پہلے, لیکن اب وہ بھی کہ مجبور ہو گئے کہنے پر. میں نے ایک اس کو رانا صاحب بہت بڑا اینکر تھے وہ اپنے ادھر کے, تو آج میں نے ان کی وہ دیکھی ہے عمران خان صاحب کو, کامران شاہ صاحب. اچھا وہ مجبور ہو گئے ان کو کہنے کے لیے کہ میں کیا کروں خدا کے لیے, تم ایسا کام نہیں کرو. اور آپ جیسے اینکر کئی اب مجبور ہو گئے, لیکن کچھ آپ کے ساتھ پابندی ہے. جس طرح سے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں نا, جس طرح سے ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں عامر لیاقت آ گئے, اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں آپ پہ بھی پابندی ہے. کھل کے نہیں کہہ پا رہے. ترمیم کا مسئلہ نہ ہوتا تو عامر لیاقت کے بارے میں تو انہوں نے مکمل طے کر لیا تھا. جی اچھا, مریم نواز کا اسٹیٹمنٹ بھی بڑا زبردست آیا. وہ کہہ رہی ہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ جادو ٹونے سے ہو رہا ہے. وہ جادو ٹونے کیا چل رہا ہے؟ مریم نواز کے بارے میں تو میں بتا دوں کہ وہ تو خود بڑی پریشان ہے اس وقت. اچھا, اور وہ ان کی بڑی کوشش ہے کہ وہ میاں شہباز شریف کو ریپلیس کر کے اس مقام پر آ جائے. اچھا, وہ چاہ رہی ہیں کہ کسی پیر سے وہ بھی رابطہ کر لیں. جادو ٹونے والی بات ہے نا سر, وہ ٹھیک ہے سارے آئین سے ہی کام چل رہا ہے, آئین سے آنے والے بندے آنے چاہیے, سب سمجھ رہے ہیں, لیکن وہ کیا اس آئین سے اقتدار تو مل گیا, لیکن عین سے عوام جو ہے وہ رل گئی. عین سے عوام رل گئی. اس کا کیا پروسیس ہو سکتا ہے کہ عوام جو ہے اس کے لیے بہتر ہو جائے؟ اس کے لیے عوام کے لیے سوچنا پڑے گا, آپ کو عوام کے لیے آپ کو لگتا ہے یہ 29 بلز جو ہے پیش کیے گئے ہیں, اس سے عوام کا کوئی بھلا ہوگا یا اب مہنگائی جو مین مسئلہ ہے اس کو اپوزیشن کا بھی پاس کب بات کریں گے؟ ایک بل اپوزیشن کا بھی پاس کر دیتے. دو حکومت کے نمائندے پارلیمنٹ سے باہر آ کے کہتے ہیں 223 ووٹوں سے, کہہ رہے 221 ووٹوں سے. ان کو تو یہی نہیں پتا کہ ووٹ کتنے ملے ہمیں. وہ ایک ووٹ کے لیے تو عامر لیاقت جیسے بندے کے پاؤں میں پڑنا پڑا ہے. 221 ووٹ جو ہے وہ حکومت کو ملے اور 203 جو ہے وہ اپوزیشن. لیکن ان کو نہیں پتا اس چیزوں کا, ان کے حکومتی نمائندوں کو نہیں پتا, پورے 223 کر رہے تھے. صحیح, بالکل اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں. اچھا, مراد علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے خاص طور پہ مردم شماری کا ایک معاملہ جو ہے اس پہ ذکر کرتے رہے, اور آج ہم نے دیکھا کہ وہ اسلام آباد کی طرف جب گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے یہی ذکر کیا. مردم شماری اگر اب بہتر ہو جاتی, آپ کو لگتا ہے, پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مردم شماری کراچی میں ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سند میں؟ ہاں دیکھیں جی, یہ تو امیجیٹ ایشو ہے, کیونکہ ہم نے جو 3 پوائنٹس پہلے تو اس کے اوپر میں آنسر کرتا ہوں. ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چاہوں کہ آپ نے کہا جی کہ 29 بل پیش کیے ہیں انہوں نے, ایک بل اور پیش کر دیتے ہیں ہمارے کہنے پہ, یہ تاکہ پورے پاکستان کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا. ہم نے جو ان سے اگر آپ اتحادی ہوتے تو شاید کروا دیں. نہیں وہ بات الگ ہے. وہ ایک جو بل ہے وہ ہم شروع سے 5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. ڈیولیوشن آف پاور جو ہے آرٹیکل 140A کے اندر چیپٹر ایڈ کریں کہ لوکل گورنمنٹس کے پاس کون کون سے ادارے ہوں گے, پھر آرٹیکل 160 کے تحت ان کو آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ پیسے دیں, تاکہ یہ جو لوٹ مار ہے MNAs فنڈ یہ وہ ان کا کام ہی نہیں ہے, ان کا کام جو ہے لیجسلیشن کرنا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. دوسرا سینسس کا تیسرا ہم نے پوائنٹ جو ہے وہ یہ رکھا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے جو یہاں پہ کراچی کی آبادی 1,60,00,000 جو ہے اس کو کیا, اور MQM نے اس کو انڈورس کیا. وہ ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں بل جمع کرائے, ہاں وہ جمع صرف جمع کراتے ہیں, وہ موٹر سائیکل کی ریلی نکالتے ہیں, پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے. انہوں نے یہ بھی کیا ہے, اور ساتھ انہوں نے ایک اور کام 2013 میں فاروق ستار اور عشرت العباد صاحب دونوں نے بیٹھ کے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بھی پاس کیا تھا, جس کی بدولت آج ان کے ایڈمنسٹریٹر جو ہیں اسی ایکٹ آرڈیننس کے تحت آج ایڈمنسٹریٹر جو ہیں ادھر نان الیکٹڈ پرسن جو ہیں وہ یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر لگے ہوئے ہیں. اور یہ مرہون منت ہیں یہ MQM اور پیپلز پارٹی کے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2013. اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر عشرت العباد کا اور آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر فاروق ستار کا, ان دونوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے دبئی میں, تو کیا PSP کو خوف ہے کہ اب تو معاملات نہیں جی, ہم تو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک ملاقات کی ہے, 313 اور ملاقاتیں کر رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اور دڑے ہی رہیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں. ہمارا اپنا ایجنڈا ہے, اپنا لیڈر ہے, اپنا ایک ایجنڈا ہے, ٹھیک ہے جی. ہمارا تو بہت سارے لوگ بھی ایسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے جو لوگ ہیں وہ بالکل اپنے ایجنڈے کے ساتھ ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, کیونکہ پاک سرزمین پارٹی صرف کراچی کے لیے نہیں بنی, پورے پاکستان کے لیے بنی.
نہیں یہ ٹھیک ہے خوف تو ہو رہا ہوگا کہ اور یار نہیں آپس میں خوف مل کس گئے چیز کا تو خوف یہ تمام لوگ جو سر ہیں وہ تو وہ اب اکٹھے ہونے جا رہے ہیں لیکن سر اس کا فارمولا تو خوف سن لیں۔ کس چیز کا ملاقات کا فارمولا سن لیں۔ یہ دیکھیں نا خوف کس چیز کا فارمولا سنوں گا ابھی سر، آپ سے فارمولا خوف یہ آپ سے ہے- سنوں گا، یہ الگ ایک ایک چیز اس میں لے کے خوف چلتے ہیں۔ کس چیز کا کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور اچھا۔ تو ہمارا تو اور ان کا کوئی کمپٹیشن ہی صحیح ہے نہیں صحیح ہے مطلب اس کا مطلب ہے بلدیاتی انتخابات میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ہمارا عظیم مقصد ہے، صحیح ٹھیک ہے، ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا عظیم مقصد ہے، صحیح ہے۔ ہمارے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں پورے پاکستان میں وہ عظیم ایک ایسا سسٹم لے کر ہمارا ایجنڈا واٹ انلیگل جو ہائیڈرنٹ ہیں وہ بنانا نہیں ہے، زمینوں پہ قبضے پارکوں پہ قبضہ کرنا نہیں ہے، ہم یہ سارے قبضے چھڑائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بریک کے بعد آئیں گے ہمارے ساتھ پہنچے تو سر کیسے داد رسی ہوگی؟ دیکھیں جی، اور آپ بھی نے دکھائی دیے۔ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے ہر کسی کی بات کری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے کہ جب زرداری صاحب کی 2008 میں حکومت تھی اس ٹائم پہ بھی یہ سانحہ ہوا۔ اس ٹائم پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر انہی کو بنا دیا، اس کا ممبرس انہی کو سب کچھ سونپ دیا کہ آپ لوگ اپنا تخمینہ لگائیں، آپ اپنی لسٹنگ کریں، اپنا سب کچھ کریں اور آپ لا کر کے حکومت کو دیں اور آپ کو دے دیا جائے گا، آپ کی داد رسی پوری کی جائے گی۔ لیکن موجودہ ٹائم پہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناصر حسین شاہ صاحب نہیں پہنچے یا وہ نہیں مراد علی شاہ صاحب نہیں پہنچے، تو مراد علی شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو یہ بل اسمبلی اجلاس اور دیگر تمام لے کے وہ ہر چیز کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا وہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ مراد علی شاہ صاحب نے ہر چیز کے اوپر نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ ناصر حسین شاہ صاحب کہاں ہیں؟ بڑے مسنگ نظر آ رہے ہیں، بہت مسنگ، اس لیے کیونکہ اس وقت ایڈمنسٹریٹر جو ہیں ان کو فرنٹ پہ کر دیا کہ جناب یہ کراچی کے ہیں لیکن ان کو فرنٹ پہ کر دیا، لیکن ناصر حسین شاہ مسنگ ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ تو وزیر بلدیات ہے، ان کو تو کم از کم سامنے ہونا چاہیے۔ جی ناصر حسین شاہ صاحب کا نہیں، یہ بلدیات کا معاملہ تو نہیں کہ کسی جگہ توڑ پھوڑ کا تو معاملہ نہیں ہے نا، جو چلو جی توڑ پھوڑ کا معاملہ ہو تو ناصر حسین شاہ صاحب آ جائیں۔ نہیں پہنچنا چاہیے تھا، تاجروں کی کم از کم داد رسی۔ کمشنر پہنچ رہے ہیں وہاں پر، دیگر لوگ پہنچ، تاجروں کو بلایا جائے گا، میٹنگز کی جائیں گی اور ان کی ہی بنائے ہوئے سیٹ اپ کے اوپر، تاجروں کے بنائے ہوئے سیٹ اپ پر، کیونکہ تاجروں کی تمام کی نگاہیں پاکستان پیپلز پارٹی پر ہے، کیونکہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے دکھ کا مداحوہ سے پیپلز پارٹی ہی کرے گی، باقی کوئی ایسا نہیں ہے جو کرنے والا ہے۔ جیسے اس وقت ہم نے دیکھا کہ آج جو ہے کوآپریٹو مارکیٹ کے بعد جو زنا مارکیٹ میں وکٹوریا سینٹر میں آگ لگی تھی، تو کیا ایسے میں ایک تو جتنے بھی مارکیٹس ہیں ان کو بھی پابند اگر کیا جائے کہ ان کے پاس آلات ہونے چاہیے آگ بجھانے کے، ساتھ ساتھ آپ فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں ہیں ان کو بھی الرٹ رکھیں، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں کمی لائی جا سکے؟ دیکھیں جب آگ بھڑکتی ہے نا تو جتنی دیر میں گاڑیاں پہنچ رہی ہوتی ہیں اتنی دیر میں وہ آگ اپنا کام دکھا رہی ہے۔ لیکن ایسے قوانین تو موجود ہیں نا کہ وہاں پر کم از کم وکٹوریا مارکیٹ میں جو آگ لگی ہے، آپ نے دیکھا کہ فائر بریگیڈ نے فوری طور پر قابو پایا، کیونکہ ایک پہلے آگ لگ چکی تھی، اس پہ فوراً پہلے قابو پا لی اور 3 صرف فلور پہ لگا ہے، نیچے کے تمام عمارتیں محفوظ ہیں۔ آج جس طرح سے دیکھا ہم نے کہ نہ صرف فائر بریگیڈ بلکہ ٹریفک پولیس جو ہے اس نے بھی بڑے بہترین طریقے سے کام انجام دیا، لیکن سر بات یہ آ رہی ہے کہ حکومت سندھ کم از کم پابند تو کر سکتی ہے مختلف مارکیٹس کو، کیا وہ اپنے پاس ایسے آلات رکھیں جو آگ بجھا سکیں؟ حکومت سندھ نے ہمیشہ پابند کیا ہے، فائر بریگیڈ کے عملے نے پابند کیا ہے، کیونکہ یہ ڈیوٹی جو ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ فائر کی ہوتی ہے، جو بڑی بڑی عمارتوں کے اندر جا کے فائر فائٹنگ کا سسٹم چیک کرتی ہے۔ بڑی جتنی بھی عمارتیں ہیں سب میں فائر فائٹنگ ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اگر کسی بڑی بلڈنگ میں بھی جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر فلور پر ایک فائر فائٹنگ کا وہ لگا ہوتا ہے اور اس سے وہ قابو پایا جاتا ہے، لیکن یہ جو آگ لگی ہے وہاں پر زیادہ تر کپڑے تھے، کپڑے کی دکان میں اگر آگ لگ جاتی ہے تو فوراً آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں حکومت سندھ کا تو کوئی وہ نہیں ہے نا، اور لوگ خامہ خواہی میں حکومت سندھ کا معاملہ یہ ہے کہ حکومت سندھ کی طرف سے مطلب کم از کم تاجروں کے پاس تو چلے جاتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر صاحب گئے لیکن نہ وزیر بلدیات نہ وزیر اعلیٰ۔ ایڈمنسٹریٹر کون ہے؟ نہیں تو کم از کم جن دوسرے لوگوں کو جو کر سکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر صاحب تو آپ نے دیکھا، آپ لوگوں نے خود ہی کوریج کری کہ ڈی ڈی سی صاحب پہنچ گئے، انہوں نے کہا تھا کہ میں واپس آؤں گا لیکن اس کے بعد واپس نہیں پہنچے تاجروں کے پاس۔ ایڈمنسٹریٹر صاحب نے تسلی دینے کے بعد کہا کہ میں آؤں گا لیکن اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے۔ جو تاجر اس سے وہ تھے
متاثر ہوئے ہیں تو ان سے وہ ملیں گے. اب یہ تو نہیں کہ میں تاجر میری دکان یہاں پر ہوں میں جا کے وہ بلا کے اپنے پاس مل لیں گے, ایسا تو نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے, راؤ صاحب سے تجزیہ لے لیتے ہیں. راؤ صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کیا اب تک جو ہے نہ صوبائی حکومت پہنچی نہ وفاقی حکومت پہنچی, تاجر بڑے پریشان لگ رہے ہیں, سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں یہ پورے پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس, اور اس وقت وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ہڑتال پہ چلے آئیں گے, احتجاج کریں گے. پاکستان کا کیا ہوگا؟ سر تاجروں میں بھی دو دھڑے ہیں, جو احتجاج پہ جانے والا, اور ایک جو ہے وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ ڈالر 160 سے بڑھا ہی نہیں ہے. ایک ایڈی صاحب جیسے لوگ وہ حکومت کی مکمل حمایت میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاجر برادری نے اس وقت جو اپنے موقف رکھا ہے, ایک تو آسان ایک ساتھ پر ان کو قرضے دیا جائے تاکہ اپنے پیروں پر دوبارہ سے کھڑے ہو سکے, ٹھیک ہے نا, ان کے ساتھ کو ریلیف والا برتاؤ کیا جائے. اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سنوائی نہیں ہے اس چیز کی, چاروں طرف یہی پارلیمنٹ کے 29 بل اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے, بہت برا حال ہے ان کا. یہ زمین پر آ گئے ہیں یہ لوگ, پہلے کورونا سے یہ مار کھا کے ویسے بڑے پریشان تھے, ویسے بڑے پریشان تھے. آپ ذرا غور کریں, آپ کے سوال میں کہیں ایسی بات آئی نہیں. ذرا یہ دیکھیں کہ جو سے پہلے جو کوآپریٹو کی آپ بات کریں وہاں پر جو آگ لگی ہے ان کے دروازوں کا ذرا چیک کریں کہ تمام دروازوں میں اکٹھی آگ لگی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی تقریب کاری کا واقعہ لگا؟ بالکل ہو سکتا ہے, اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اس معاملے کو, اور یہ بھی اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. سب سے بڑی بات تو یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں بلڈنگیں جو جلی ہیں ان کی ہائٹ نہیں ہے, یہ اتنی ہائٹ والے نہیں ہے جگہ کہ جن پر لگے. تو یہ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بلڈرز مافیا جو آج کل آپ کو پتا ہے کہ پھر 3 فلور کا نقشہ پاس ہوتا ہے اور 15 منزلہ پر چڑھا لیتے ہیں اور پینٹ ہاؤس بھی بن رہا ہوتا ہے بعد میں. اچھا, یعنی آپ کو خدشات ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک طرف بل کا معاملہ تھا, دوسری طرف یہ معاملہ ہو گیا ڈائیورٹ, تو کوئی نہ کوئی کاری کی جاتی ہے. ڈائیورٹ تو کیا تھا نا دماغ کو, کہیں نہ کہیں. اچھا, آپ کو سازش لگ رہی ہے؟ بالکل سازش لگ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ لگائی گئی ہے, ان کو ایسا لگ رہا ہے نہیں ہے اس کے اندر کسی بھی چیز کی. چل, لیکن کم از کم مداوع تو ہونا چاہیے. تاجر سر میں نے بتا دیا کہ آسان ایک ساتھ پر ان کو قرضے دیا جائے, اور قرضوں کا بھی تسلسل حساس پروگرام کی طرح قرضے جو دے رہے ہیں کہ 3 سال کے بعد آپ دینا شروع کریں, کچھ ایسا سلسلہ کریں. میں نہیں سمجھتا, لیکن ایک پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر تھوڑا سا ایک معاملہ یہ جو اچھا ہوا تھا کہ وہاں پر حفیظ سینٹر لاہور کے اندر جس طریقے سے آگ لگی نہیں تھی, لگائی گئی تھی, وہ بھی ثابت ہو گیا. تو اس میں بزدار صاحب کی حکومت نے بڑا مداوع کیا تھا اس کا, لیکن اس کی نسبت میں یہ بتاتا چلوں کو جب شہباز شریف کی حکومت تھی تو اس میں بے شمار واقعات ایسے ہوئے, حتیٰ کہ عمران خان صاحب کا ایک پیس ہوا کرتا تھا جو حفیظ سینٹر کے بالکل پاس ہے, وہ تھا خان صاحب کا, لیکن اس میں جب آگ لگی تھی تو 3 دن کے اندر اندر جو ہے نا شہباز شریف صاحب نے ان متاثرین کی مدد کی تھی, اور ایسے بے شمار واقعات میں آیا بات سامنے آئی ہے. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کے, میں ان سے اس بات پہ اختلاف کروں گا, یقین جانے کہ ان کا بس چلو تو یہ جان پوچھ کر اپنے ہاتھ سے آگ لگا دے اور کہتے دیکھو میں لگا رہا ہوں. اچھا, لیکن بات یہ آ رہی ہے کہ جتنے جلدی مداوع ہو جائے گا نا, دیکھیں وہ کمانے لگ جائیں گے. 5000 اسکولوں کو بند کر دیا. سر یہ کیا غریبوں یہ تو کووڈ کا تھا صاحب, یہ تو کووڈ کی وجہ سے بند ہوئے, ویسے تو نہیں بند ہوئے نا. تو پہلے اس سے پہلے جو اربوں روپے کا بجٹ آتا تھا وہ کبھی اسکولوں پہ لگتے دیکھا, کبھی چھت دیکھی, کبھی باتھ دیکھا. ابھی آپ دیکھیے اسکولوں کے جا کر کے انشاءاللہ آپ کو تاکہ بنا رکھی ہے سر, گھوڑے گدھے باندھے ہوئے اسکولوں کے اندر. نہیں, وہ اسکول ان جگہوں پہ تاکہ بنی ہوئی ہوں گی جہاں پر کیا کہتے ہیں کم, جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی. نہیں ایسی بات نہیں, پیپلز پارٹی کو تو وہاں پر زبردست وہ تو ایک ہمارے پاس اپوزیشن لیڈر ہے یہاں پر, وہ بالکل دماغ سے فارغ ہے, وہ تو اس قسم کے ہوتا کہ یہ وہ بتاتے رہتے ہیں یہاں پر سندھ کی حکومت. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کیا نئی سب بندیاں ہونے جا رہی ہیں سندھ کے اندر؟ انتخابات قریب آ رہے ہیں. دیکھیں جی, پولیٹیکل جو ایکٹیویٹی ہے وہ تو ہمیشہ کنٹینیو رہتی ہے, لیکن ایک چیز جو یہاں پہ ابھی آگ کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, جب میران ٹاؤن فیکٹری والا انسیڈنٹ ہوا تھا تو جیو نیوز نے کچھ انالیسس دیا تھا کہ فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے یا گاڑیاں ہیں یا فائر اسٹیشن ہیں وہ کتنے ہونے چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ تقریباً 13 سال سے ہے گزشتہ, اور کراچی کی 2 کروڑ آبادی صرف 687 فائر فائٹرز ہونے کتنے چاہیے. 28,000 2 کروڑ تو آپ نے کون سی فگر دے دی, پتہ نہیں, ویسے تو 3.5 کروڑ. چلیں, میں اگر ان کی 1 کروڑ 60 پہ بھی اگر آئیں, میں جیو کی خبر کے بارے میں انالیسس بتا رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں 28,000 فائر فائٹر یہاں ہونے چاہیے. کتنے ہیں جی؟ 687. 13 سال سے گورنمنٹ ہے, تو آپ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے یہاں پہ. یہ آگ پے در پہ آگ لگ رہی ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے 200 فائر اسٹیشن اور 800 گاڑیاں ہونی چاہیے, اس کی کیا پوزیشن ہے. اور
اس کے علاوہ خان صاحب کی طرف سے آئی تو ہے، اس کے علاوہ 162 فائر ٹینڈر کے ڈرائیوروں کی اسامیاں خالی ہیں. میں 13 سال کی بات کر رہا ہوں بھائی، 13 سال ایک گورنمنٹ رہی ہے تو آپ نے اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ یہ جو آگ اور اتنی بڑی بڑی یہاں پہ انڈسٹریز اور فیکٹریاں اور مارکیٹس اور ساری یہ دیکھیں اس پہ کیا ہو رہا ہے. جب بھی ایسی چیز ہو رہی ہے تو بلدیہ ٹاؤن سے بڑا کوئی حادثہ نہیں تھا. آپ فائر بریگیڈ نیوی والوں سے منگواتے ہیں، دوسری جگہوں سے منگواتے ہیں، آپ کے اپنے اکوپمنٹ پورے نہیں ہیں، ڈرائیور فائر اسٹیشن پورے نہیں چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ان کے پاس 50 گاڑیاں بھی ہیں مگر وہ گاڑیاں تو ان میں پیٹرول نہیں ہے، کبھی ان کے پاس پانی نہیں ہے. بالکل یہ معاملہ ہے. میں سوال بھی لے لیں آپ کے، سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کی ساری صورتحال ہے تو کم از کم آپ جو اسامیاں خالی ہیں اس کو تو بھروا دیں. اپنی لوگ بھرتی کر دیں، چلیں اپنی لوگ بھرتی کر دیں، چلیں کراچی کا ایک بندہ بھی نہ کریں، وہیں ڈومیسائل جیسے پہلے 2 لاکھ نوکریاں دی ہیں، یہ تھوڑی یہ باقی 26,000 جو ہے نا وہ جو آپ 26,000 فائر فائٹر اور بھرتی ہونے آپ اسی طریقے سے کر دیں، لیکن کر دیں لوگوں کو جلنے مرنے کے اوپر میں چھوڑیں. اب اس کا بھی سسٹم صحیح ہونے جا رہا ہے. 30-32 سال سے KMC 13 سال کے بعد سوچا ہے کہ سسٹم سے ہو جائے. نہیں، KMC اور DMC ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی ہے. ابھی 2 سال سے تقریباً یہ سسٹم جو ختم ہوا ہے جب سے آیا ہے اور اس کو سسٹم کو صحیح کر رہے ہیں. اس میں پتہ نہیں کتنے ملازمین ایسے بھرتی ہو گئے تھے کہ جن کی دوبارہ سائیکلنگ ہو رہی ہے کہ دکھایا جائے، چیک کیا جائے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، موقف آ گیا آپ کا، جناب مختصراً فرمائیے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کچھ حالات بہتر ہوں گے، بلز بھی پیش ہو گئے، آگ کے اوپر بھی قابو پا لیا جائے گا؟ دیکھیں جی، حالات تو تبھی ہو سکتے ہیں جب یہ جو 500 گھرانوں کی گورنمنٹ ہے اس کا سدباب کیا جائے گا. 29 امینڈمنٹس کی ہیں، ہم تو کہتے ہیں ایک اور کر دیں پلیز. آپ جو ہے یہ جو ڈیولوشن آف پاور آرٹیکل 140A کے اندر یہ 2 چیزیں کریں تاکہ ڈیولوشن نیچے لوگوں کو امپاور کریں، عوام کو آسانی ہو جائے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. راؤ صاحب فرمائیے گا کوئکلی. سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی حکومت اگر چاہتے ہیں کہ دوبارہ 2023 میں بھی آئے تو اس وقت جو مسکرا کر یہ جواب دیتے ہیں مہنگائی ہے میں محسوس کر سکتا ہوں، تو سر اس کو چھوڑائیے، خوش آمدیوں کے نرخے سے نکلے. سب اچھا کی رپورٹ ان کو دی جاتی ہے، غریب عوام کی کوئی نہیں سنتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہنگائی پہ کنٹرول کرے سب سے پہلے اور پاکستانی روپے کی عزت کرے. جس ملک کا ڈالر بڑھ رہا ہوتا ہے نا اس ملک کی روپے کی قدر ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ راؤ عمران سلمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راجہ راشد علی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر طاہر خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی پروگرام 2 ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.